अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। गुजरांवाला में PTM के जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। जलसागाह और अतराफ के इलाकों को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया है। पहलवानों के देश में सियासी अखाड़ा सजाने की तैयारियां देखने लायक हैं। PTM का जलसा बरोज जुम्मा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में होगा। इंतजामिया की जानिब से तयशुदा 28 नुकाती मुआहदे के मुताबिक जुम्मे की शाम 5 से 11 बजे तक जलसे की इजाज़त होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि PTM को जलसे की इजाज़त दे दी गई है। चैलेंज करता हूँ अपोजिशन जिन्ना स्टेडियम भर कर दिखाएं। एहतजाज किसी भी सियासी जमात का जमहूरी हक है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अपोजिशन को सड़कों या गुजरगाहों पर जलसे की इजाज़त नहीं होगी। ये लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमने भी जलसे किए मगर अवाम को तंग करने की सियासत नहीं की। अपोजिशन हुकूमत पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान ने इल्जाम लगाया है कि नैब हुकूमत की मर्जी पर चल रहा है और जलसों से पहले वारंट गिरफ्तारी जारी करना नैब न्याजी गठजोड़ का सबूत है। उन्होंने कहा है कि लगता है हुकूमत के साथ नैब भी घबराहट का शिकार है। चेयरमैन नैब इख्तियारात का नाजायज फायदा न उठाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन के करीबी जराये ने दावा किया है कि शुगर इंक्वायरी से पहले हुकूमत के 2 तहकीकाती यूनिट्स ने जहांगीर खान तरीन, इनके खानदान और कारोबार के बारे में जासूसी की। वज़ीर आज़म इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमरान खान और PTI के साबिक जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मामला खराब हुए। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 12 प्लाटों की इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस एहतसाब अदालत में फाइल कर दिया। नैब की जानिब से दायर रेफरेंस में कहा गया है कि LDA बिल्डिंग में आग लगने से तमाम रिकॉर्ड जल गया है। शहबाज शरीफ और इनके सेक्रेटरी जावेद महमूद पर लगे इल्जामात साबित नहीं हो सके और इनके मुलविस होने के भी कोई शवाहिद नहीं मिले। रेफरेंस के मतन में कहा गया है कि इंक्वायरी में नामजद मियां अताउल्ला और मियां रजाउल्ला समेत मुतादिद अफराद वफात पा चुके हैं। शहजाद अकबर का कहना है कि शहबाज शरीफ नैब की अदालत में जाकर ड्रामे करते हैं। अभी शहबाज शरीफ के कारोबार का फ्रांसिक होना है, इसलिए जहनी इस्तराब का शिकार हैं। इनका कहना था कि नैब को शरीफ फैमिली की करप्शन का एक और रेफरेंस मौसूल हुआ है। अल अरबिया शुगर मिल्स और रमजान शुगर मिल्स के 10 साल रिकॉर्ड का जायजा लिया गया तो बहुत ही हैरान कुन चीजें सामने आई हैं कि इन कंपनियों के कम आमदनी वाले मुलाजमीन के नाम पर बेनामी अकाउंट्स बनाए गए और इन अकाउंट्स के जरिए से 22 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से पेश होने के लिए मजीद 1 माह की मोहलत दे दी गई। एहतसाब अदालत लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुताल्लिक पेशरफ रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि मुलजिम नवाज शरीफ की लंदन रिहाइश गाह पर 9 अक्टूबर को इश्तिहार वसूल करवाए गए। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन नैब ने जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आसिफ जरदारी नैब को जाली अकाउंट्स केस में तफ्तीश के लिए मतलूब हैं। वाज़ेह रहे कि साबिक सदर ने एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस, ठट्टा वाटर सप्लाई केस और पार्कलैंड केस के ज़मनी रेफरेंस खारिज करने की भी इस्तदा की थी, ताहम अदालत ने इनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्हई की गिरफ्तारी के मामले में इनाम का एक और दावेदार सामने आ गया। आबिद मल्हई की बीवी के भतीजे जाहिद सरफराज ने दावा किया है कि 12 अक्टूबर की रात आबिद मल्हई फैसलाबाद में इनके घर आया था। आबिद मल्हई ने खाली घर पाकर पास पड़े मोबाइल फोन को चुरा लिया और जाते हुए दीवार पर निशानी के तौर पर अपना नाम लिख गया। पुलिस हुकाम के राब्ते करने पर जाहिद ने पुलिस को मोबाइल फोन का IMEI नंबर फराहम किया, जिसकी मदद से मुलजिम आबिद को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि जिनसी ज्यादती जैसे घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को सरेआम फांसी होनी चाहिए। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्हई की रिहाई हमारी हुकूमत और पुलिस की नाअहली होगी। उन्होंने बताया कि आबिद मल्हई का पूरा खानदान मुतनाज़ है। जून 2013 में मुलजिम आबिद एक और ज्यादती केस का मुर्तकिब हुआ था। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि हमें मुआशी मुश्किलात विरासत में मिली हैं, अब मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। माजी की हुकूमतों ने डॉलर को जानबूझकर सस्ता रखा, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान हुआ। मुशीर खजाना ने बताया कि डॉलर सस्ता हुआ तो हमारे मुल्क में अंगूर से लेकर टूथपेस्ट तक बाहर से मंगवाया गया। माजी में डॉलर सस्ता करके इसका फायदा बाहर के ममालिक को पहुँचाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में कंप्यूटराइज रोजनामचा तैयार करने के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि पूरे पंजाब में पुलिस गर्दी की इंतहा हो चुकी है। मोटरवे ज्यादती केस का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि मरकजी मुलजिम आबिद मल्हई का बाप चीख चीख कर कह रहा है कि आबिद को खुद पुलिस के हवाले किया। आबिद मल्हई का बाप कहता है कि पुलिस एहलकार छत पर सोए हुए थे और पुलिस की तफ्तीशी टीम में इनाम बांटने के ऐलानात किए जा रहे हैं।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان نے بغیر میکینزم کے یوٹیوب چینل کھولنے کا نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس قاسم خان نے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد نہ ہٹانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بغیر میکینزم کے یوٹیوب چینلز بنانے کا نوٹس لے لیا۔ جسٹس قاسم خان نے استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت یوٹیوب چینل چل رہے ہیں اور یوٹیوب چینلز کون مانیٹر کر رہا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ کے خلاف یوٹیوب پر زبان درازی کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ اس موقع پر ترجمان نے LOC پر بھارتی اشتعال انگیزیوں پر سینئر سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ بھی تھمایا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بھارتی فورسز کی LOC پر فائر بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارتی فورسز نے 14 اکتوبر کو جن روڈ سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ رواں برس بھارت اب تک فائر بندی معاہدے کے 2530 خلاف ورزیاں کر چکا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر وبا سے بچاؤ کے SOPs پر عمل نہ کیا گیا تو ہمیں سخت ایکشن لینا ہوگا۔ اسد عمر نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ مظفر آباد اور کراچی میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح زیادہ ہے، جبکہ لاہور اور اسلام آباد میں بھی کرونا مثبت کیسز کی شرح بڑھ رہی ہے۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ رواں برس پاکستان میں مہنگائی کی شرح 10.2% رہے گی، جو آئندہ سال کم ہو کر 8.8% ہونے کا امکان ہے۔ IMF نے پیش گوئی کی ہے کہ رواں مالی سال میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2.5% اور بے روزگاری 0.6% سے بڑھ کر 5.1% ہونے کا امکان ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ میں آج ڈالر 163.48 پر شروع ہوا اور مارکیٹ کے اختتام پر روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں 62 پیسے کی کمی دیکھنے میں آئی، یعنی ڈالر 162.86 پر آ کر بند ہوا۔ گزشتہ روز بھی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں 39 پیسے کا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی اسمبلی پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ہے۔ 16 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد پیٹرولیم لیوی میں کمی کا امکان ہے۔ لیوی میں کمی کر کے عوام کو معمولی ریلیف دیا جا سکتا ہے، کیونکہ پیٹرول پر 27.32 فی لیٹر پیٹرولیم لیوی عائد ہے، جبکہ ڈیزل پر 30 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی عائد ہے اور مٹی کے تیل پر 11.43 فی لیٹر پیٹرولیم لیوی عائد ہے۔ دبئی میں واقع پاکستانی قونصل خانہ نئی سفری ہدایات پر پاکستانی قومی ایئر لائن اور پاکستانی حکومت کو بروقت نئی سفری شرائط کے بارے میں مطلع کرنے میں ناکام رہا، جس کے باعث سینکڑوں پاکستانی دبئی ایئرپورٹ پر پھنس گئے۔ دبئی ایئرپورٹ پر پھنسے سینکڑوں پاکستانیوں کو ڈیپورٹ ہونے سے بچانے کی سفارتی کوششیں بھی ناکام ہو گئیں اور تمام پاکستانیوں کو گروپس کی شکل میں وطن واپس بھیجنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اداکار حمزہ علی عباسی کی اہلیہ نیمل خاور خان نے فالوورز کو اپنے نیچر بیبی سے ملوایا ہے۔ انسٹاگرام پر نیمل نے اپنے بیٹے محمد مصطفیٰ عباسی کے ساتھ تصاویر شیئر کی، جس میں ننھے مصطفیٰ کا معصومانہ انداز دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ حمزہ اور نیمل ان دنوں ڈیلاس میں موجود ہیں۔ گھر سے باہر قدرتی ماحول میں یہ تصاویر بنوانے والی نیمل نے اسی مناسبت سے کیپشن میں مصطفیٰ کو نیچر بیبی لکھا۔ نیمل کی پوسٹ پر دیگر شوبز شخصیات نے خوب تعریفی تبصرے کیے۔ کینسر جیسے موذی مرض کا مقابلہ کرنے والے بالی ووڈ اداکار سنجے دت کا ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس میں وہ اپنی بیماری کو شکست دینے کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو انسٹاگرام پر ہیئر اسٹائلسٹ عالم حکیم نے شیئر کی ہے، جس میں سنجے دت بالوں کی سیٹنگ کروانے کے ساتھ ساتھ اپنے مداحوں سے بھی مخاطب ہوئے۔ PCB نے نیشنل T20 کپ کے دوران ایک کھلاڑی سے مبینہ بکی کے رابطے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ راولپنڈی میں جاری نیشنل T20 کپ کے دوران ایک مبینہ بکی نے ایک کھلاڑی سے رابطہ کیا ہے، تاہم کھلاڑی کی جانب سے اطلاع کرنے پر PCB کے اینٹی کرپشن یونٹ نے ابتدائی تحقیقات مکمل کر کے معاملہ FIA کے حوالے کر دیا ہے۔ مصباح الحق گزشتہ روز چیف سلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ اب اس اہم ذمہ داری کے لیے مختلف امیدواروں کی پیش گوئی ہونے لگی ہے۔ سابق کپتان اور چیف سلیکٹر انضمام الحق نے واضح طور پر کہا، عہدہ کسی بھی انگلینڈ سے واپس آنے والے کو دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر کہا، گزشتہ ایک سال کے دوران بورڈ میں جتنی بھی تقرریاں ہوئیں، ان میں سے 60 سے 70% وہی ہیں جو انگلینڈ میں رہتے یا وہاں پر کسی نہ کسی حیثیت میں کام کر چکے ہیں۔ آپ کو واضح اشارہ دے رہا ہوں کہ نیا چیف سلیکٹر بھی وہی ہوگا جس نے انگلینڈ میں کافی وقت گزارا ہوگا۔ بلیٹنز کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے اپوزیشن کو چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن عوام سے اسٹیڈیم نہیں بھر سکے گی، اگر سڑکوں پر جلسہ کیا تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے خصوصی گفتگو میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈرشپ کرپشن بچاؤ کے لیے مجمع اکٹھا کر رہی ہے۔ فیملی لمیٹڈ کمپنی مال بچانے کے لیے سڑکوں پر آئی ہے۔ اگر انہوں نے عوام کو تنگ کرنے کے لیے اگر سڑکوں پہ اپنا جلسہ کیا تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔
ہم نے خود جلسے کیے ہیں اسٹیڈیمز میں، ہم نے کبھی عوام کو تنگ کرنے کی سیاست نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بطور جمہوری حکومت ہم نے اپوزیشن کو جلسے کی اجازت دے دی ہے۔ اپوزیشن کو چیلنج کرتا ہوں کہ اب جناح اسٹیڈیم بھر کر دکھائیں، اگر سڑکوں پر جلسہ کیا تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے، ہم خود جلسے کرتے رہیں گے مگر عوام کو تنگ کرنے کی سیاست پر یقین نہیں کرتے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن جو تاثر دے رہی ہے، جو کرپشن کے بچاؤ کے لیے جو مجمع اکٹھے کر رہی ہے، ان کی لیڈرشپ جو کہ ایک فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے، ہم بینگ ایک جمہوری حکومت اور جمہوری پارٹی ہونے کی حیثیت سے ہم نے، ہماری جو صوبائی حکومت نے، انہوں نے ان کو اجازت دے دی ہے، اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس جناح اسٹیڈیم کو بھریں، اور اگر انہوں نے عوام کو تنگ کرنے کے لیے اگر سڑکوں پہ اپنا جلسہ کیا تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ یہ اسٹیڈیم میں جلسہ کرتے ہوئے دیے گئے SOPs پر عمل درآمد کریں۔ اپوزیشن کرپشن بچانے کے لیے عوام کو ایسے ماحول میں جھونک رہی ہے، حکومت ایسے جلسوں سے دباؤ میں نہیں آئے گی، یہ جلسہ صرف حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ناکام کوشش ہے۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عوام چاہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو اور روزگار ملے تو جلسے میں آئیں۔ جلسے کی کامیابی مافیا سے نجات پر مہر ثابت ہوگی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں سینئر نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ گرفتاری سے متحرکین زور پکڑتی ہیں، ہم گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں، ہر شخص حکومت سے مایوس اور حالات سے تنگ ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ افسوس یہ ہے کہ ملک میں نااہل حکمرانوں کی وجہ سے عوام تاریخی مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان چین کی بانسری بجاتے ہوئے خود کو جمہوریت قرار دے رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان مشیر قانون و ماحولیات و ساحلی ترقی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ 18 اکتوبر کو PTM کے تحت کراچی میں تاریخ ساز جلسہ ہوگا جو ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کا آغاز ہوگا۔ عوام کہنے پر مجبور ہے کہ اگر ماضی کے حکمران غلط تھے تو وہی ہمیں قبول ہیں۔ وفاقی حکومت کو مافیاز کنٹرول کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ملک میں ہر معاملے پر بحران ہے۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ افسوس کے ساتھ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہے۔ جو وزیر اعظم خود کو جمہوریت کہے وہ عوام کے حقوق کے بارے میں کیا یقین رکھتا ہوگا۔ اس جملے میں انہوں نے اپنی 2 سال کی حکومتی کارکردگی کو سمو دیا۔ سندھ میں گندم کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت اکتوبر کے مہینے میں گندم ریلیز کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کا گندم ریلیز کرنے کا فیصلہ غلط تھا اور وہ غلط ثابت ہوا۔ کراچی میں موبائل مارکیٹ کے دکاندار موبائل بنوانے کے لیے آنے والے شہری پر ٹوٹ پڑے۔ صدر موبائل مارکیٹ میں دکاندار اور خریدار کے درمیان 2 روز قبل ہونے والے جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ 2 روز قبل ہونے والے جھگڑے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی جس میں واضح طور پر دکاندار کو خریدار کو مکے مارتے دیکھا جا سکتا ہے، جس کے باعث شہری کا سر شوکیس سے ٹکرا گیا اور زمین پر گر گیا، جبکہ دیگر دکانداروں نے شہری کے ساتھی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ دوسری جانب پولیس کے مطابق متاثرہ شخص الطاف آگریا موبائل مرمت کرانے گیا تھا، تاہم 3000 روپے لینے کے باوجود موبائل ریپیئر نہ ہوا، جس پر شہری کا دکاندار سے جھگڑا ہوا۔ پولیس نے بتایا کہ تشدد کے دوران الطاف کے کولے کا گولا اور پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، تاہم واقعے کے حوالے سے رپورٹ کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دکاندار اور متاثرہ شہری میں مذاکرات چل رہے ہیں اور اگر مدعی چاہیں گے تو مقدمہ درج کریں گے۔ اسلام آباد کے ڈی چوک میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے احتجاج کے باعث ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ ترجمان ٹریفک پولیس نے بتایا کہ ڈائیورژن و پارکنگ پلان احتجاج کے اختتام تک قابل عمل رہے گا۔ ترجمان ٹریفک پولیس نے بتایا ہے کہ شہری آمد و رفت کے لیے ناظم الدین روڈ، 7th ایونیو، مارگلا روڈ استعمال کریں۔ ایوب چوک بجانب ایکسپریس چوک، جناح ایونیو دونوں اطراف کے ٹریفک کے لیے ڈائیورژن ہوگی۔ ڈی چوک سے بجانب ایکسپریس چوک، جناح ایونیو دونوں اطراف ٹریفک کے لیے ڈائیورژن ہوگی۔ ایوب چوک سے بجانب میرٹ ہوٹل دونوں اطراف کی ٹریفک کے لیے ڈائیورژن ہوگی۔ اسٹیٹ بینک سے بجانب ریڈیو پاکستان چوک دونوں اطراف کے لیے ڈائیورژن ہوگی۔ اس کے علاوہ سیکریٹریٹ ریڈ زون جانے والے حضرات ناظم الدین مارگلا روڈ، جبکہ بلو ایریا اور آپ پارا جانے والے 7th ایونیو، فیصل ایونیو استعمال کریں۔ کانسٹیٹیوشن ایونیو یا 7th ایونیو مارگلا روڈ براستہ سیکریٹریٹ چوک استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاک آرمی کے دستے نے برطانیہ میں ہونے والا عالمی فوجی پریڈ مقابلہ پیس اسٹیکنگ جیت لیا۔ مقابلے کے دوران پاک فوج کے نوجوانوں نے ڈرل، ٹرن آؤٹ اور نظم و ضبط کا بہترین عملی نمونہ پیش کیا۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی جانب سے آرمی کے دستے نے برطانیہ میں رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں ہونے والے عالمی فوجی پریڈ مقابلے پیس اسٹیکنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان نے مسلسل تیسرے سال یہ مقابلہ جیتا ہے۔ عالمی مقابلے میں پاکستان ملٹری اکیڈمی نے پاک فوج کی جانب سے نمائندگی کی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان آرمی نے ایونٹ میں پہلی
مرتبہ سال 2018 میں شرکت کی تھی اور چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ مقابلوں کا انعقاد برطانوی رائل ملٹری اکیڈمی میں ہوا۔ اس موقع پر برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے سے جاری بیان میں پاکستان کے ہائی کمشنر معظم احمد خان نے ٹیم کو مبارکباد دی اور پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار قائم رکھنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ یاد رہے کہ پیس اسٹرکنگ کمپٹیشن کے نام سے مشہور یہ انٹرنیشنل ملٹری ڈرل مقابلہ ہے۔ صدر عارف علوی نے نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو نشان امتیاز سے نواز دیا۔ ایڈمرل امجد خان نیازی پاک بحریہ کے 22ویں سربراہ ہیں۔ 7 اکتوبر کو ایڈمرل امجد خان نیازی نے بطور نیول چیف پاک بحریہ کے کمان سنبھالی تھی۔ اسلام آباد میں ایوان صدر میں نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں صدر عارف علوی نے نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو نشان امتیاز عطا کیا۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر کو ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے بطور نیول چیف پاک بحریہ کی کمان سنبھالی تھی۔ ایڈمرل امجد خان نیازی پاک بحریہ کے 22ویں سربراہ ہیں۔ بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان، صدر عارف علوی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیول چیف کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ خیال رہے کہ ایڈمرل امجد خان نیازی اہم عہدوں پر فرائض انجام دے چکے ہیں۔ محمد امجد خان نیازی نے سن 1985 میں آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا اور کمیشننگ کے موقع پر PNA سے آزادی شمشیر حاصل کی۔ امجد خان نیازی متعدد کمانڈر اور اسٹاف عہدے پر کام کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں بھی فرائض انجام دے چکے ہیں، جبکہ وہ کمانڈر پاکستان فلیٹ اور کمانڈر کراچی بھی رہ چکے ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق محمد امجد خان نیازی چیف آف دی نیول اسٹاف کے پرنسپل نیول اسٹاف ٹریننگ اینڈ ایولیوشن کے عہدے پر بھی رہے۔ پاکستانی سفارت خانے کی غیر ذمہ داری کے باعث دبئی ایئرپورٹ پر پھنسے سینکڑوں پاکستانیوں کو ڈی پورٹ ہونے سے بچانے کی سفارتی کوششیں بھی ناکام ہو گئیں اور تمام پاکستانیوں کو گروپس کی شکل میں وطن واپس بھیجنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ دبئی میں واقع پاکستانی قونصل خانہ نئی سفری ہدایات پر پاکستانی قومی ایئر لائن اور پاکستانی حکومت کو بروقت نئی سفری شرائط کے بارے میں مطلع کرنے میں ناکام رہا، جس کے باعث سینکڑوں پاکستانی دبئی ایئرپورٹ پر پھنس گئے۔ ایئرپورٹ پر پھنسے پاکستانی مسافروں کو 10-15 افراد کا گروپ بنا کر وطن واپس بھیجا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی نئی ٹریول ہدایات پر عمل کیے بغیر پاکستانیوں نے دبئی کی پرواز لی، جس کے باعث گزشتہ 2 دنوں میں 545 پاکستانیوں کو دبئی ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ مسافروں کا شکوہ ہے کہ ہم سفارتی مدد کے ہی منتظر رہے، پیسے جوڑ کر دبئی آئے تو یہاں سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ پاکستانی قونصل خانے نے بھی اب اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دبئی ایئرپورٹ پر پھنسے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ قونصل خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکام کی کوششوں سے کچھ مسافروں کو UAE کی حکومت نے ملک میں داخلے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ قونصل خانے کا عملہ ایئرپورٹ پر موجود ہے اور تمام مسافروں کو خوراک سمیت دیگر ضروری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ دبئی میں واقع پاکستانی قونصل خانے کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ UAE کی نئی ٹریول ہدایات کے مطابق ویزے کے ساتھ 2000 درہم اور ہوٹل کی بکنگ کروا کر آئیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق راولپنڈی میں جاری نیشنل T20 کپ کے دوران ایک مبینہ بکی نے ایک ٹیم کے کھلاڑی سے رابطہ کیا۔ کھلاڑی کی جانب سے اطلاع کرنے پر PCB کے اینٹی کرپشن یونٹ نے ابتدائی تحقیقات مکمل کر کے معاملہ FIA کے حوالے کر دیا۔ ڈائریکٹر PCB اینٹی کرپشن اور سیکیورٹی یونٹ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ آصف محمود کا کہنا ہے کہ انہوں نے کھلاڑی کے اس عمل کو قابل ستائش قرار دیا ہے، کیونکہ اس کھلاڑی نے اینٹی کرپشن کوڈ کی پاسداری کرتے ہوئے اینٹی کرپشن آفیسر کو مبینہ رابطے کی کوشش سے متعلق اطلاع دی۔ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ آصف محمود نے کہا کہ اس اطلاع کے بعد PCB کی اینٹی کرپشن یونٹ نے اپنی تحقیقات کے دوران کچھ حساس معلومات حاصل کی، جنہیں مزید چھان بین کے غرض سے FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فی الحال تحقیقات جاری ہیں، لہٰذا وہ اس اطلاع سے متعلق مزید کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ تاہم ICC کے ایک ذمہ دار رکن کی حیثیت سے PCB معلومات کے تبادلے کی غرض سے تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت پر کرکٹ کے عالمی تنظیم کو مسلسل آگاہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قواعد و ضوابط کے تحت کھلاڑی کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ اگر عوام غلط لوگوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں لاتے ہیں تو عدالت مداخلت کیوں کرے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کی جانب سے نائب صدر کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ایک شخص ذاتی حیثیت سے اٹھ کر پورے ملک کے وکلاء کے منتخب نمائندوں پر عدم اعتماد کیسے کر سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کے ممبران 22 کروڑ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں اور کل ایک بندہ اٹھ کر کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں پارلیمنٹ کو نہیں مانتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتوں کو تمام منتخب نمائندوں کو عزت دینا ہوگی اور پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ کیا عدالت سپریم کورٹ بار کی ایگزیکٹو کمیٹی کے تمام 22 منتخب نمائندوں پر عدم اعتماد کرے؟
जस्टिस अतर मनुल्ला ने अपने रिमार्क्स में कहा कि 1.5 लाख वकला ने गलत लोगों को मुंतखब किया तो उनको करने दें। अगर अवाम गलत लोगों को मुंतखब करके पार्लियामेंट में लाते हैं तो अदालत मुताखिरत क्यों करे। बाद अज़ां अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से मजीद दलाइल तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया से तौहीन-आमेज़ मवाद ना हटाने के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार कर दिया। कहते हैं कि किस कानून के तहत यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने सोशल मीडिया पर तौहीन-आमेज़ मवाद ना हटाने पर बरहमी का इजहार करते हुए बगैर मैकेनिज्म के यूट्यूब चैनल्स बनाने का नोटिस ले लिया। दौरान समाअत जस्टिस कासिम खान ने इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत यूट्यूब चैनल चल रहे हैं और यूट्यूब चैनल्स कौन मॉनिटर करता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया के खिलाफ यूट्यूब पर ज़बान दराजी की जा रही है। उन्होंने पूछा कि अब तक FIA ने कितने मुकदमात दर्ज किए और कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। अदालत ने FIA से फौरी तफसीलात तलब कर लें और ये भी पूछा कि क्या हुकूमती सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया का तकद्दुस पामाल करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हमारे पास जो शिकायत आती हैं इस पर कार्रवाई होती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया के जज FIA को शिकायत दर्ज कराएंगे। चीफ जस्टिस कासिम खान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि FIA को बंद कर दें। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कानून के तहत यूट्यूब चैनल का लाइसेंस जारी होता है और कौन जारी करता है। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लिहाजा हुकूमती इक़दामात को संजीदा ना लिया गया तो सख्त इक़दामात करेंगे। ट्विटर पर जारी बयान में असद उमर ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.37% रही, जो 50 रोज के दौरान बुलंद तरीन शरह है। वफाकी वजीर ने कहा कि मुजफ्फराबाद कोरोना मुस्बत आने की शरह बुलंद तरीन और कराची में भी ज्यादा है, जबकि लाहौर और इस्लामाबाद में केसेस बढ़ रहे हैं। सरबराह NCOC ने मजीद कहा कि मौका है हम सबको कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात को संजीदा लें, वरना दूसरी सूरत में हुकूमत को सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सर्गेई ryabkov ने एटमी हथियारों के कंट्रोल से मुतालिक न्यू स्टार्ट मुआहदे में तोसी की अमरीकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि मुआहदे की तोसी नाकाबिल कबूल है। एटमी हथियारों की अमरीकी स्टॉक पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम इनके मौक़िफ़ को भी नहीं मानते। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और रूस के दरमियान एटमी हथियारों के कंट्रोल के हवाले से न्यू स्टार्ट नामी मुआहदा तय है, लेकिन रूस तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर मुआहदे की तोसी से इनकारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका हर सूरत न्यू स्टार्ट मुआहदे में तोसी चाहता है ताकि आइंदा इंतखाबात में ट्रंप हुकूमत बड़ी तादाद में अवामी हिमायत हासिल कर सके, लेकिन मास्को हुकूमत ने मुआहदे में तोसी की अमरीकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सर्गेई ryabkov का कहना था कि मुआहदे की तोसी नाकाबिल कबूल है। एटमी हथियारों की अमरीकी स्टॉक पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम इनके मौक़िफ़ को नहीं मानते। हाल दिनों में आर्म्स कंट्रोल के हवाले से अमरीकी मुज़ाकरात कार मार्शल ब्लिंकली ने दावा किया था कि रूस मुआहदे की तोसी के लिए तैयार है और हम चाहते हैं मास्को हुकूमत अपने एटमी हथियार महदूद करने पर तैयार हो जाए। इस बयान के रद्द अमल में रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा हम अमरीकी इंतखाबात से जुड़े मुआहदे और समझौते मुस्तरद करते हैं। ख्याल रहे कि अमरीका और रूस के दरमियान 2010 में न्यू स्टार्ट मुआहदा हुआ था, जिसके तहत दोनों मुल्कों ने अपने स्ट्रेटेजिक एटमी हथियारों की तादाद 1550 से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा 700 तक रखने पर इत्तफाक किया था। कैंसर जैसे मूजी मर्ज का मुकाबला करने वाले बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त का एक वीडियो पैगाम तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो अपनी बीमारी को शिकस्त देने के अज़्म का इजहार कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने शेयर की है, जिसमें संजय दत्त बालों की सेटिंग करवाने के साथ साथ अपने मुद्दाहों से भी मुखातिब हुए। Hi, this is Sanjay Dutt. This is the recent scar in my life, but I'll beat it. I'll be out of this cancer soon. Inshallah. वीडियो के आगाज में अदाकार ने हाय मैं हूँ संजय दत्त कहते हुए इस बात पर खुशी का इजहार किया कि तमाम हिफाजती इक़दाम के साथ सैलून खुल चुका है। संजय ने अपने चेहरे के ऊपरी हिस्से पर निशानात दिखाते हुए कहा ये मेरी जिंदगी पर हालिया दाग है, लेकिन मैं हरा दूंगा, मैं इस कैंसर को शिकस्त दूंगा। अपने स्टाइलिस्ट के हवाले से संजय ने बताया कि इनसे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। आलिम के वालिद मेरे वालिद के बाल काटा करते थे और फिल्म रॉकी में मेरे हेयर स्टाइलिस्ट थे। संजय ने फॉलोअर्स से कहा कि कब तक घर बैठे, अब
باہر نکلیں۔ پھیپھڑوں کے تیسرے درجے کے کینسر کے علاج کے ساتھ ساتھ سنجے دوبارہ سے شوٹنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ اداکار نے بتایا کہ وہ نئی فلم KGF چیپٹر 2 کے لیے داڑھی بڑھا رہے ہیں۔ فلم کی بقیہ شوٹنگ نومبر میں ہوگی۔ سعودی عرب کی زیر قیادت G20 کے وزرائے خارجہ اور سینٹرل بینکوں کے گورنر کے آن لائن اجلاس میں دنیا کے غریب ممالک کو ریلیف دینے کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں توسیع کر دی گئی۔ اجلاس میں مالیاتی استحکام کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ G20 کے وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینکوں کے گورنر کے آن لائن اجلاس میں بین الاقوامی معیشت کے نئے افق، درپیش خطرات اور کورونا وائرس کی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے گروپ کے لاہے عمل میں تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں سعودی وفد کی قیادت وزیر خزانہ محمد اجدان اور سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما کے گورنر ڈاکٹر احمد خلیفی نے کی۔ اجلاس کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ G20 کے اجلاس میں شریک وزرائے خزانہ نے دو طرفہ قرضوں کی ادائیگی کی معطلی میں توسیع کی ہے۔ واضح رہے کہ G20 کے لاہے عمل کے مطابق نہایت غریب ملکوں کو 14 ارب ڈالر سے زیادہ کے قرضوں کی ادائیگی ملتوی کر دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی آمدنی کے ذرائع وبا سے نمٹنے کے لیے مختص کر سکیں۔ بھارت میں یوگا کے جانے مانے بھارتی گرو بابا رام دیو ہاتھی پر بیٹھ کر یوگا کرتے ہوئے گر پڑے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ گرو رام دیو کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس حادثے میں یوگا گرو کو کوئی چوٹ نہیں لگی۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق بابا رام دیو کا شمار یوگا کے جانے مانے گرو میں ہوتا ہے۔ بابا رام دیو نے ہاتھی پر بیٹھ کر یوگا کرنے کی ٹھانی تو وہ نیچے گر پڑے، جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یوگا گرو کی حفاظت پر مامور گارڈ فوری طور پر ان کے پاس خیریت دریافت کرنے آیا، تاہم اس دوران گرو رام دیو پھرتی سے اٹھے اور آگے بڑھ گئے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کا نوبل انعام یافتہ الیکٹروویک نظریہ کائنات کے ابتدائی مراحل کا احاطہ کرنے والی تھیوری کیا تھی اور یہ کیوں اہم ہے؟ تفصیلات اور حقائق جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام نے علم طبیعت کے میدان میں ایک نظریہ تقریباً 50 برس قبل پیش کیا تھا۔ طبیعت کے میدان میں اس کی حیثیت اس قدر کلیدی ہے کہ آج بھی اسے نصاب میں معمول کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ الیکٹروویک تھیوری بعد میں سلام وینبرگ ماڈل کے نام سے جانا گیا۔ اس کی جدید شکل کو آج اسٹینڈرڈ ماڈل کا نام دیا جاتا ہے۔ اسٹین وینبرگ وہ امریکی سائنسدان ہیں جنہیں سن 1979 میں اس نظریے کے لیے ڈاکٹر عبدالسلام اور شیلڈن لی گلاشو کے ہمراہ نوبل انعام سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنے نظریے میں پہلی مرتبہ یہ دعویٰ کیا کہ کائنات میں پائی جانے والی 4 بنیادی قوتوں میں سے 2 یعنی ویک فورس یا کمزور نیوکلائی طاقت اور الیکٹرو میگنیٹزم یا برقی مقناطیسیت بنیادی طور پر ایک ہی قوت کی 2 شکلیں ہیں۔ انہوں نے ان دونوں طاقتوں کو متحد کیا اور اسے الیکٹرو ویک قوت کا نام دیا۔ ان کے اس دریافت سے کئی نتائج برآمد ہوئے اور اس نے کئی سائنسی پیشن گوئیوں کو جنم دیا۔ ان میں سے ایک ان بنیادی ذرات کے حوالے سے تھی جو اس وقت تک دیکھے نہیں گئے تھے۔ پاکستان میں ماہر علم طبیعت پروفیسر پرویز ہد بھائی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے نظریے کو طبیعت کے میدان میں کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ پروفیسر پرویز ہد بھائی کے مطابق ڈاکٹر سلام کے نظریے نے جن نتائج کو جنم دیا ان میں ایک انتہائی اہم یہ تھا کہ انہوں نے اس بات کی پیش گوئی کی کہ کچھ ایسے ذرے ہیں جو بنیادی اہمیت رکھتے ہیں لیکن وہ اس وقت تک دیکھے نہیں گئے تھے۔ یہ ذرے اس دریافت کے 15 برس کے بعد دیکھے گئے جب ان کو یورپی ادارہ برائے ایٹمی تحقیق میں تلاش کیا گیا۔ کاسمولوجسٹ یا ماہرین علم کائنات میں یہ مانتے ہیں کہ کائنات ابتدا میں ذرات پر مشتمل روشنی اور قوت کا ایک انتہائی گرم مجموعہ تھا، پھر ایک بہت بڑا پھیلاؤ دیکھنے میں آیا جس سے کائنات کی حالیہ شکل کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ بڑا پھیلاؤ ایک لمحے میں ہوا اور اس بنیادی پھیلاؤ کے عمل کو بگ بینگ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے ذریعے سورج، چاند، تارے، ستارے اور دیگر اجرام فلکی کے وجود پانے کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس نظریے کی بنیاد زیادہ تر علم کائنات کے مشاہدات میں ہے اور سائنس ثبوت مانگتی ہے۔ علم طبیعت کی ایک شاخ کو پارٹیکل فزکس کہا جاتا ہے جو بنیادی جوہری ذرات کی بناوٹ اور خصوصیات سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ماہرین انہی سائنسی ثبوتوں کی تلاش کرتے ہیں جن سے کائنات کے وجود اور اس میں پائی جانے والے اجرام اور زندگی کی تخلیق کی وضاحت کی جا سکے۔ ڈاکٹر عبدالسلام انہی سائنسدانوں میں سے ایک تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے نظریے کو علم طبیعت میں کلیدی مقام کیوں حاصل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ یہ بنیادی ذرات اور بنیادی قوتیں ہیں کیا اور ان کا کائنات اور اس کی تخلیق سے کیا تعلق ہے۔ سائنس کے مطابق ہمارے ارد گرد موجود تمام مادہ بنیادی ذرات سے بنا ہے، یعنی یہ بنیادی ذرات مادہ کی تعمیری بلاک ہیں۔ یہ دوسرے ذرات کو وزن دیتے ہیں۔ اس کی مثال اسی طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک کھڑی ہوئی ٹرین کو اگر آپ اپنی جگہ سے ہلائیں تو آپ کو اس کا وزن محسوس ہوگا۔ یہ وہ وزن ہے جو اس کو بنانے والے بنیادی ذرات
ذرات نے اس کو دیا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ ان بنیادی ذرات کو اپنا وزن کہاں سے ملا۔ اس سوال کا جواب ہمیں آگے جا کر ڈاکٹر عبدالسلام کے نظریے کی وضاحت میں ملے گا۔ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بنیادی قوتیں کیا ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر 4 ایسے ذرات موجود ہوں جو پیغام رساں یا کیریئر ذرات ہوں، ان میں سے 2 نیوٹرل ہوں اور 2 برقی چارج رکھتے ہوں، تو وہ الیکٹرو ویک اتحاد کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ معلوم ہوا کہ اس نظریے کا بنیادی توازن کسی ایسے لائے عمل میں پوشیدہ تھا جو کمزور نیوکلیائی قوت کے تبادلے کے دوران منتقل ہونے والے ذرات کو تو وزن دیتا تھا، مگر الیکٹرو میگنیٹک تبادلے کے دوران فوٹون کو وزن نہیں دیتا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام اور وینبرگ کے نظریے میں پیش گوئی کی گئی کہ ایک ایسی اضافی فیلڈ یا میدان موجود ہے جو نظر نہیں آتا مگر پوری خلا میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ میل جول سے ذرات کو وزن ملتا ہے۔ اس میں ہمارے اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ بنیادی ذرات جن سے دوسرے ذرات بنتے ہیں یا وزن لیتے ہیں، ان کا اپنا وزن کہاں سے آتا ہے یا وہ کیسے بنے۔ اس وقت تک نہ دیکھے جانے والی اس فیلڈ یا میدان کو بعد میں ہگز بوسن کے نام سے جانا گیا، اور اس کو اٹھا کر چلنے والے ذرے کو ہگز پارٹیکل کہا گیا، جو اس نظریے کو پیش کرنے والے سائنسدان پیٹر ہگز کے نام سے منسوب ہے۔ 2012 میں یورپی ادارے برائے ایٹمی تحقیق میں سائنسدانوں نے ہگز بوسن کی تلاش کے لیے ایک بہت بڑا تجربہ کیا، اور لارج ہائیڈروجن کولائیڈر نامی سینٹر پر سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں ایسا اشارہ موصول ہوا تھا جو ہگز بوسن سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ نظریہ کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے اور اس سے کئی نتائج برآمد ہوئے، جن میں ایک اس سوال کی وضاحت بھی تھی کہ کائنات ایک لمحے میں کیسے پھیلی اور پھر اس کا مزید پھیلاؤ کیسے ممکن ہوا۔ پروفیسر پرویز ہدبھائی کے مطابق کائنات کے وجود کے بیانیے میں موجود ہزاروں چیزوں میں سے یہ صرف ایک چیز ہے، تاہم یہ ڈاکٹر عبدالسلام اور وینبرگ ہی کا کام تھا جس کے ذریعے ہگز پارٹیکل دیکھا گیا اور دریافت ہوا۔ امریکہ کی ریاست لوزیانہ کے ایک شہر میں 11 سالہ بچے نے اسکول بس چرا لی، لیکن اس ایڈونچر کا اختتام ایک خوفناک حادثے پر ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست لوزیانہ کے علاقے بیٹن روگ میں پولیس کار میں بیٹھا ایک اہلکار اس وقت ششدر رہ گیا جب اس نے ایک چلتی اسکول بس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا۔ پولیس کے مطابق 11 سالہ بچے نے پروگریس ہیڈ اسٹارٹ اسکول سے بس چرا لی اور اسٹارٹ کر کے سڑکوں پر بے خوفی سے دوڑانے لگا۔ واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں بس کو تیز رفتاری سے گزرتے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ متعدد پولیس گاڑیاں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ مذکورہ اسکول بس بچے نے اس لیے آسانی سے اسٹارٹ کر لی تھی کہ یہ دھکے سے اسٹارٹ ہونے والی گاڑی تھی۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ جب سڑک پر اس نے اس بس کو عجیب طرح سے چلتے دیکھا تو اس نے اس کا پیچھا کیا، اور جب وہ قریب آیا تو یہ دیکھ کر خوف زدہ رہ گیا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہنس رہا تھا۔ بیڈن روک پولیس اسٹیشن کے اہلکار کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے سیل فون سے واقعے کی ویڈیو بھی بنائی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ سڑک پر اس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ اسکول بس چلا رہا ہے اور کہکے لگا رہا ہے۔ پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ بچے نے ڈرائیونگ کے مزے لینے کے لیے بس چرائی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس ایڈونچر کا اختتام ایک حادثے پر ہوا جب بچہ بس کو ٹھیک سے نہ روک سکا اور بس زوردار دھماکے سے ایک احاطے میں درخت سے ٹکرا گئی۔ خوش قسمتی سے حادثے میں بچے کو کوئی چوٹ نہیں آئی، تاہم پولیس اہلکار نے بچے کو فوری طور پر گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگائیں اور پولیس اسٹیشن لے گیا۔ پولیس نے بچے پر گاڑی چوری، تیز رفتاری املاک کو شدید نقصان پہنچانے اور حملہ آور ہونے کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔